نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. सबसे पहले हम अपने की एक्शंस देख लेते हैं जो कि हमने अपने लास्ट लेसन में पढ़े थे. उसमें आपको याद होगा हमने पूरा बनी इसराइल का वो वाक़या पढ़ा था जब उनसे हज़रत मूसा ने कहा था कि वो इस अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ और तुम्हें ही फ़तह नसीब होगी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया था. और पूरा उनका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेंशन किया है कुरान में किस्सा कि उन्होंने किस किस किस्म की बातें की कि हज़रत मूसा से कहा कि आप और जो है अल्लाह ताला आप अपने रब को लेके जाएं और आप लोग ही जंग करें, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, इस तरह की बातें की. बात सारी ये है कि हमें कई दफ़ा ये चांस लेना पड़ता है. कई दफ़ा हमें लग रहा होता है कि शायद हालात हमारे हक में नहीं हैं, हम वो चीज़ नहीं कर सकेंगे जो अल्लाह का हुक्म है. कई दफ़ा हमें जॉब के मामले में इस तरह की चैलेंजेस आ जाते हैं कि हमें लगता है कि अच्छा अगर सूद छोड़ देंगे तो पता नहीं हमारा क्या होगा, या इवन पर्दा करेंगे तो शायद शादी अच्छी जगह नहीं होगी, या और बहुत सारे इस तरह के अगर हम अहकाम मानते हैं तो पता नहीं, या अगर हम दीन की बात करेंगे तो हम कूल नहीं लगेंगे. हालांकि हमारे साथ हमारे से एक्सपेक्टेशन ये है कि हम 100% ओबीडियंस शो करें, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है वो माने, और बाकी अल्लाह ताला पे भरोसा रखें कि आप अगर अल्लाह के काम पे चल रहे हैं तो इंशाल्लाह दुनिया में और आखिरत में इस चीज़ का रिवॉर्ड मिलेगा और सक्सेस मिलेगी. दूसरी चीज़ जो हमने जेलसी के बारे में पढ़ी थी, हमने आपको याद होगा दो किस्से थे, एक बनी इसराइल के बारे में था और जो दूसरा था वो हाबिल और काबिल का किस्सा था. तो किसको याद है किसने कत्ल किया था? मैंने एक छोटी सी निशानी भी बताई थी, ऐसे हिंट सा था याद रखने के लिए. किसी को याद कत्ल किसने किया था? काबिल ने. बिल्कुल. आपको याद है वैसे कि मैंने क्या चीज बताई थी याद रखने के लिए? यस, आपने बताया था कत्ल कौफ से आता है और इसने कत्ल किया था, और काबिल भी कौफ से आता है. हाँ, है ना, याद रह जाता है ना इस तरह. मैंने तो इस तरह याद किया हुआ है, मेरे मेरे जहन में रह जाती है चीज. तो जो मेन हमारा लेसन उसमें से था कि मतलब आप ये देखिए ये तो सगे भाई थे, लेकिन और भी रिलेशनशिप्स में हमारी जेलिसी होती है, किसी और को ज्यादा आगे बढ़ता हुआ हम देखते हैं, चाहे तालीम के लिहाज से देखें या किसी और चीज से के लिहाज से, कि किसी की अच्छी जगह शादी हो गई, किसी को अच्छी जगह जॉब मिल गई है, किसी को किसी और किस्म की सक्सेस मिल गई है, तो हमें उससे जेलसी और इस तरह की हमारे अंदर फीलिंग्स आ जाती हैं. उनके लिए ऐसे एहसास हो जाता है कि जैसे ये तो बड़ा कोई, इनको क्यों मिल गया और हमें क्यों नहीं मिला. तो और हमने इसके बारे में कहा था कि इसका बेहतरीन इलाज ये है कि खुश दिली के साथ उस शख्स के लिए दुआ करें. अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खजानों में कोई कमी नहीं है. आपको हो सकता है उससे दुगना नवाजा जाए और उस वक्त सिर्फ आपका टेस्ट ही हो रहा हो कि आपका रिएक्शन क्या आता है. और जो बड़ी अहम बात एक और, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हद से गुजरने वाले पसंद नहीं है. किसी भी लिहाज से जुल्म का मामला हो या और हमारी आम जिंदगी में भी एतदाल हर चीज में अपनाएं. अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ज्यादा हद से ज्यादा गुजरने वाले लोग पसंद नहीं हैं. आज की आया नंबर सूरह माइदा की हम स्टार्ट करते हैं. आया 34 पे हमने खत्म किया था. आज सूरह माइदा की आया नंबर 35 से हम स्टार्ट कर रहे हैं. आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाह. या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फ़ी सबीलिल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून. ए अहले ईमान, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो. अगर आप कुरान के एक एक लफ्ज़ के ऊपर गौर करें तो आप ये देखें
کہ اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو. ضروری نہیں ہے کہ جب ہم ایمان لے آتے ہیں تو ہمارے اندر تقوی بھی آ گیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان جو اللہ پہ اور روز آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ ایک اچھا مسلمان بھی ہو. ہمیں حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی کہ اللہ کے بارے میں کانشیس رہو. ایمان لانے کے بعد بھی کہا جا رہا ہے اے اہل ایمان، ایڈریس کیا جا رہا ہے ایمان والوں کو. اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی جناب میں اس کا قرب تلاش کرو. اچھا، جو لفظ ہے نا وسیلہ، آپ دیکھیں عربی زبان میں وسیلہ جو لفظ ہے، عربی زبان کے کچھ لفظ ایسے ہیں جو کہ بہت سملر ہیں، لیکن بہت سے لفظ ایسے ہیں جو کہ عربی میں ان کا معنی کچھ اور ہے. یہاں وسیلے کا معنی قرب سے ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ڈھونڈے انسان، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی لفظوں کو نکال کر، جیسے کہ ہم لوگ بچپن میں سمجھتے تھے کہ وہاں پر جنت میں جو ہے نا پاک شراب دی جائے گی. شراب کا مطلب مشروب سے، یہ یعنی کہ عربی زبان میں شراب کا مطلب پینے کا مطلب ہوتا ہے، کہ کوئی بھی پینے والی چیز. تو وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی وہاں پہ بھی تو شراب ملے گی تو اب یہاں پہ شراب کیوں حرام ہے. تو اس طرح کی تعویلیں خواہ کی گھڑی جاتی ہیں. اسی طرح یہ وسیلے کا لفظ جو ہے اس کا معنی بھی اللہ کا قرب تلاش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو تلاش کرنا ہے. اس کا مطلب وہ نہیں ہے کہ کسی شخص کو وسیلہ بنا دیا جائے، کسی پیر کو وسیلہ بنا لیا جائے، کسی بت کو وسیلہ بنا لیا جائے، کسی جانور کو وسیلہ بنا لیا جائے. کچھ اس طرح کی جو تعویلیں کی جاتی ہیں وہ غلط ہے. تو اس کی جناب میں اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. جہاد ایک تو ظاہر سی بات ہے جو اولین درجہ ہے جہاد کا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں انسان نکلے اور اپنی جان قربان کر دے. لیکن جہاد کا مطلب جد و جہد سے بھی ہے، یعنی کہ آپ اسٹرگل کرتے رہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں، اسٹرگل کرتے رہیں، تقوی اختیار کریں اور ان کا قرب تلاش کریں. انسان کیسے اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کر سکتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بہت سمپل جواب ہے، ان کی عبادت کر سکتے، عبادت کر سکتے ہیں. ویری گڈ. ان کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں. ہم اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے اچھے اعمال سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب تلاش کر سکتے ہیں. لیکن شرط صرف یہ ہے کہ وہ خالصاً اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو. ظاہر سی بات ہے جب آپ اچھے کام کریں گے تو اس کا فائدہ دوسرے لوگوں کو تو ظاہر سی بات ہے پہنچ رہا ہوگا. اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو کسی فزیکلی کسی اگر انسان کو آپ کوئی پیسہ یا کوئی کپڑے یا کوئی چیز دے رہے ہیں تو اس بندے کا تو فائدہ ہو ہی رہا ہے. لیکن اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کریں کہ اللہ یہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. آگے چلتے ہیں. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر ان کے پاس وہ ساری دولت ہو جو کہ زمین میں ہے کل کی کل، اور اس کے ساتھ اتنی ہی اور بھی ہو. آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو یہی بہت ہی ناممکن سی بات ہے کہ ایک شخص کے پاس پوری دنیا کی دولت ہو اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بھی ڈبل ہو، اتنی ہی اور بھی ہو، اور وہ چاہے کہ وہ اس کے ذریعے سے فدیہ دے کر چھوٹ سکے قیامت کے دن کے عذاب سے. آگ کے عذاب سے نہیں، آپ دیکھیں قیامت کے دن کے عذاب سے. قیامت کا اپنا دن ایک بہت لمبا ہوگا، اس سے پہلے کا ایک پیریڈ ہے، اس کے بعد پھر جب عذاب شروع ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ ہے. تو ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. مطلب اگر انسان کے پاس اتنا مال ہو کہ جتنا زمین میں اور اس سے ڈبل ہو، اور وہ بھی جو کہ ایک امپاسبل چیز ہے، لیکن اگر چلو وہ بھی ہو اور وہ چاہیں کہ وہ ادا کر کے وہ اپنے آپ کو چھڑا لیں تو ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وہ چاہیں گے کہ آگ سے کسی طرح نکل جائیں لیکن نکل نہیں پائیں گے اور ان کے لیے ہوگا قائم رہنے والا عذاب. جب ہم چھوٹے تھے نا تو یہ سنا کرتے تھے، ہمارے ایک ٹیچر تھے وہ کہتے تھے کہ ایک دن آئے گا جب اللہ کی رحمت سے دوزخ کی آگ بھی ٹھنڈی ہو جائے گی.
کوئی دلیل نہیں ان باتوں کی. ہم یہ مانتے تھے بڑے عرصے تک، لیکن آپ یہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے، وہ چاہیں گے کہ آگ سے کسی طرح نکل جائے لیکن نکل نہیں پائیں گے، اور ان کے لیے ہوگا قائم رہنے والا عذاب. ان کا عذاب بھی کہیں نہیں جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کریں جو کہ ان کے وفادار ہوں. آگے چلتے ہیں. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ایک اور جو کہ معاشرے میں سدھار کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے لا، اور چور خواہ مرد ہو یا عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ بدلہ ہے ان کی کرتوت کا. جن اسکالر کی میں اس کے بارے میں تفسیر سن رہی تھی، انہوں نے ایک بڑی انہوں نے کہا کچھ علماء جو ہیں ہمارے ایک سافٹر امیج اسلام کا لانے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا اصل میں مطلب یہ بنتا ہے کہ ایسا نظام لایا جائے کہ جو مطلب اگر کوئی چوری کرنے والے کا ارادہ اس کے ہاتھ ہی کٹ جائیں، یعنی کہ وہ ایسا نظام ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فزیکلی ہاتھ کاٹ دیے جائیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے ایسا نظام لایا جائے کہ وہ انسان کوئی چوری نہ کرے. حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن اپنی حفاظت خود کرتا ہے، کیونکہ اگر آپ آگے پڑھیں، اور چور خواہ مرد ہو یا عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ بدلہ ہے ان کی کرتوتوں کا. اور اگر تو یہ نظام کی بات ہو رہی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور عبرت ناک سزا ہے. تو کیا اچھا یہ نظام لانا عبرت ناک کا سزا ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے نہیں. تو اس کا ایکچوئل میننگ یہی ہے کہ ان کے واقعی میں ہاتھ کاٹ دیے جائیں. آپ یہ دیکھیں آج کل دنیا میں بڑے ہیومن رائٹس والے بھی بولتے ہیں کہ اسلام میں تو چیزوں کے لیے بڑی سخت سزائیں ہیں، اور لیکن آپ امپیکٹ بھی تو دیکھیں نا ان کا. اب جیسے کہ سعودیہ میں بھی یہ والے جو ہے ہاتھ کاٹنے والی سزا ہے، میں اس کے بارے میں جو پڑھ رہی تھی تو اس میں تھا کہ بڑی سخت وہ ہے اس سے پہلے کہ پروو ہو جائے کہ واقعی انسان نے چوری کی ہے، مطلب کچھ 6-7 اس کے پوائنٹس ہیں جو کہ پورے آتے ہوں، ایگزیکٹ بیٹھتے ہوں، تو پھر یہ والی سزا دی جاتی ہے، ورنہ لائٹ پنشمنٹ ہے. لیکن آپ اگر جب سعودیہ جائیں گے تو آپ کتنے لوگوں کو ہاتھوں کے بغیر دیکھیں گے؟ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا. جس کی وجہ کیا ہے کہ سزا اتنی سخت ہے کہ انسان چوری کرتا ہی نہیں، وہ ایسی حرکت کرے گا ہی نہیں. اسے پتہ واقعی ہی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ایک عبرتناک سزا ہے، کسی کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اس کی چوری پر. تو سزا اتنی سخت ہو کہ اس کا واقعی ہی معاشرے کے اوپر ایک امپیکٹ ہو. اللہ کی طرف سے ایک عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسانوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، وہ خالق ہے. آگے چلتے ہیں. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وہی بات جو ہم نے پچھلی ایک کلاس پہلے بھی کی تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کہیں سخت سزا کی بات آتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کی امید ساتھ دلاتے ہیں. تو جس نے بھی توبہ کر لی اپنے اس ظلم کے بعد، یعنی کہ اس نے ظلم کیا اور اس کی سزا مل بھی گئی ہے اس کے بعد، تو جس نے بھی توبہ کر لی اپنے ظلم کے بعد اور اصلاح کر لی تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے اس کی توبہ کو. یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے. یعنی کہ ہم جو اگر کوئی غلطی کر لیتا ہے اور اس کے بعد اپنی زندگی کو سدھار بھی لیتا ہے لیکن لوگ معاف نہیں کرتے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی؟ وہ سزا دے گا جس کو چاہے گا اور بخش دے گا جس کو چاہے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے.
لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب سے خطائیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگنے کے بعد، اپنے گناہ کا خمیازہ بھگتنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ہمیں بھی لوگوں کو معاف کرنا چاہیے۔ لوگوں سے خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ہم نہیں جانتے کہ کسی کے دل میں کیا ہے، کسی نے کس طریقے سے توبہ کی ہے۔ میں بلکہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرنا چاہوں گی، کافی طویل حدیث تھی، تو میں نے اس کا کچھ پارٹ لیا ہے، اس کا ریفرنس ہے، آپ لوگ جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں اس کو۔ غامد قبیلے کی عورت آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کیجیے۔ آپ نے اسے واپس بھیج دیا۔ جب اگلا دن ہوا، اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے واپس کیوں بھیجتے ہیں؟ شاید آپ مجھے بھی اسی طرح واپس بھیجنا چاہتے ہیں جیسے معاذ کو بھیجا۔ یہ اس سے پہلے جو پورا قصہ تھا، ایک اور جو تھے صاحب وہ بھی آئے تھے اسی طرح، اور انہوں نے بھی صحابی تھے، انہوں نے بھی اسی طرح اعتراف کیا تھا اور پھر ان کو سزا دی گئی تھی۔ اس سے پہلے کا پارٹ، اللہ کی قسم میں حمل سے ہوں، یعنی کہ میں پریگننٹ ہو چکی ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر نہیں مانتی ہو تو جاؤ حتیٰ کہ تم بچے کو جنم دے دو۔ جب اس نے اسے جنم دیا تو بچے کو ایک بوسیدہ کپڑے کے ٹکڑے میں لے کر آئی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، یہ ہے، میں نے اس کو جنم دے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اسے دودھ پلاؤ حتیٰ کہ تم اس کا دودھ چھڑا دو۔ جب اس نے اس کا دودھ چھڑا دیا تو بچے کو لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے کس قدر کنسسٹنٹ ہیں۔ ایک لمبا عرصہ گزرتا ہے پریگننسی گزارنے میں، پھر دودھ پلانے میں ایک لمبا عرصہ گزر رہا ہے نا بیچ میں، لیکن وہ بار بار آ رہی ہیں کہ مجھے پاک کر دیں۔ کتنی کنسسٹنٹ ہے وہ اس چیز میں۔ اس کے ہاتھوں میں روٹی حتیٰ کہ تم اسے دودھ چھڑا دو۔ جب اس نے اس کا دودھ چھڑا دیا تو بچے کو لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا ہے اور اس نے کھانا بھی کھا لیا ہے۔ ابھی اس کی مدت رضاعت باقی تھی، اس بچے کی ابھی رہتا تھا، کیونکہ بیچ میں بچے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک انصاری نے اس کی ذمہ داری اٹھا لی، کہ اس نے کہا کہ میں اس کو جو ہے اس کی ذمہ داری اس بچے کی اٹھاتا ہوں۔ تو آپ نے بچہ مسلمانوں میں سے ایک اسی انصاری کے حوالے کیا۔ پھر اس کے لیے گڑھا کھودنے کا حکم دیا تو سینے تک اس کے لیے گڑھا کھودا گیا، اور آپ نے لوگوں کو حکم دیا تو انہوں نے اسے رجم کر دیا۔ رجم یعنی کہ پتھر اتنے مارے جائیں کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ اس نے آپ یہ دیکھیں کہ وہ باقاعدہ اپنی توبہ، ایسی ریپینٹنس تھی کہ وہ اپنی سزا لینے کے لیے خود بیتاب تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پتھر لے کر آگے بڑھے اور اس کے سر پہ مارا۔ خون کا فوارہ پھونک کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پڑا تو انہوں نے اسے برا بھلا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا برا بھلا کہنے کو سن لیا تو آپ نے فرمایا، خالد ٹھہر جاؤ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ناجائز محصول لینے والا، یعنی کہ جو کرپٹ انسان ہے، جو کہ لوگوں کا مال کھاتا ہے، جو ظالمانہ اللہ تعالیٰ انسانوں کا حق کھاتا ہے، ایسی توبہ کرے تو اسے بھی معاف کر دیا جائے۔ پھر آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اسے دفن کر دیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہمارا دین معاف کرنے کے لیے کہتا ہے۔ انہوں نے اپنی سزا پوری کی، وہ کنسسٹنٹ تھی توبہ میں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کر رہی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار جا رہی ہیں کہ مجھے پاک کر دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والے ہیں، لیکن انسان خود توبہ کرے اور پھر ہمیں لوگوں کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ اگر کسی کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا بھی ہے، ہم نہیں جانتے اس کے دل کا حال کیا ہے، اگر انسان اپنی سزا کاٹ چکا ہے تو ہمیں بھی انکلوسیو ہونا چاہیے۔ اب آگے کی جو انشاءاللہ مزید جو ہم آیتیں پڑھیں گے، اس میں بھی یہ چیز کتنی ضروری ہے کہ اسلامک لا کو اسٹیبلش کیا جائے، یعنی کہ اسلامک شریعہ آئے، اسلامک لا جو ہے وہ اسٹیبلش ہو۔ یہ چیز کتنی ضروری ہے کہ ہم جو لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں وہ قرآن اور سنت کے مطابق کیا جائے۔ آج کل تو ہر طرح کے لا ہے نا، برٹش لا ہے، کہیں کا پاکستانی لا ہے، کہیں کا کہیں اور کا لا۔
اس کی بجائے اللہ کا لا اپلائی ہونا چاہیے. آگے کی جو ہماری آیتیں ہیں وہ ان سے ریلیٹڈ ہیں. یہ آیا سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک انسیڈنٹ بتانا چاہوں گی جو کہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اب آیا نمبر 41 سے جو 50 تک آیاز ہیں، یہ اس انسیڈنٹ کے جو ہے ان آیات کے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ انسیڈنٹ ہے. جو جوز تھے وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں اپنے مسئلے لے کر آتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ فیصلہ کریں. اپنی کتابوں میں تو وہ چینجز کر ہی چکے تھے، لیکن مزید اگر کچھ چاہتے تھے کہ آسانی ہو جائے، کیونکہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ اس دین کے اندر زیادہ آسانیاں ہیں جو کہ ان کے دین کے کمپیریزن میں، تو وہ یہ آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ بھئی ہمارا جو مسئلہ ہے، جو بھی لڑائی جھگڑا ہے دو لوگوں کے درمیان میں، ان کو حل کیا جائے. اچھا وہ آ تو جاتے تھے، لیکن یہ چیز پہلے سے ڈیسائیڈ کر کے آتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تو یہ والی رولنگ دی گئی تو مانیں گے، اگر یہ والی اگر اس کے اپوزٹ دی گئی، برعکس کچھ کہا تو وہ نہیں مانیں گے. تو یہ چیز بھی پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیتے تھے. تو اس کے جو میں تفسیر پڑھی تھی اس کے بارے میں یہ تھا کہ جوز میں جو تھا کچھ لوگوں ایک مرد اور عورت کا زنا کا کیس آیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سے پوچھا کہ بھئی آپ ہمارے بارے میں فیصلہ کر دیں کہ ان کو کیا سزا دی جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا اس کے بارے میں، اس میں سنسار کے بارے میں نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اس کے بارے میں چینج کر دیا تھا کہ کوئی غریب اگر زنا کرتا تھا تو اس کو تو سنسار کر دیتے تھے، پتھر مار مار کے مار دیتے تھے، اور اگر کوئی امیر یہ کرتا تھا تو اس کے بارے میں یہ کر دیا تھا کہ اچھا اس کو کچھ کوڑے ماریں گے اور اس کا منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے شہر کا ایک راؤنڈ لگائیں گے، لیکن اس کو سنسار نہیں کرتے تھے. اور مزید بھی شاید وہ چاہتے ہوں گے کہ اس میں بھی کچھ آسانی ہو جائے، اگر اسلام کیونکہ ایک ریلیجن آیا ہے اور اس میں آسانیاں بھی ہیں اور بھی بہت ساری. تو یہ کیس لے کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اس کے ایک اور بھی آگے کیس آئے گا، وہ انشاءاللہ ہم آگے جب آیا 45 پڑھیں گے تو وہ اس کے میں بیک گراؤنڈ میں سنا دوں گی. چلیے بسم اللہ کرتے ہیں. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کے لیے باعث رنج نہ ہو جو کفر کی راہ میں بہت بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. ان لوگوں میں سے جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے، یعنی کہ جو مسلمانوں میں منافق تھے وہ بھی اس میں شامل تھے. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. اور اسی طرح کے لوگ یہودیوں میں سے بھی ہیں، یعنی کہ یہودیوں میں بھی وہ لوگ شامل تھے کہ بھئی مسلمانوں سے کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں رکھنا، لیکن اپنی قوم سے، مطلب مسلمان بھی پسند ہیں لیکن اپنی قوم کو بھی نہیں چھوڑنا. تو ان میں بھی اس طرح کے منافق موجود تھے. اور اسی طرح کے لوگ یہودیوں میں بھی ہیں. یہ بڑی ہی غور سے سنتے ہیں جھوٹ کو، یعنی کہ باطل باتوں کو، اور یہ سنتے ہیں کچھ اور لوگوں کی خاطر جو آپ کے پاس نہیں آتے. وہ کلام کو پھیر دیتے ہیں اس کی جگہ سے، اس کا موقع محل معین ہو جانے کے بعد. ایک جگہ میں اس کے بارے میں سن رہی تھی، جو تفسیر تھی، انہوں نے کہا کہ حضرت عزیر جب واپس آئے تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ کے بعد تو انہوں نے چینجز کر دی تھی تورات کے اندر، تو حضرت عزیر جو تھے وہ انہوں نے دوبارہ سے کمپائل کی تھی اور صحیح طریقے سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احکام تھے وہ دوبارہ سے کمپائل کر کے تورات کو ان کو دیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دوبارہ سے اس کے اندر چینجز کر دی تھی. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم. اب جب کہ وہ اتنی چینجز بھی کر چکے تھے اور اب
ظاہر سی بات ہے اب ان کو یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ جو لوگ بیچ میں بین تھے وہ یہ دیکھتے تھے کہ اچھا اسلام تو یہ کہہ رہا ہے، تو وہ آ کے اپنے ان سے پوچھتے تھے کہ اچھا جی ہماری بکس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، یہ تو کانٹرڈکٹ کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہی فیصلہ مل جائے تو قبول کر لینا، مطلب یہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہو جاتا تھا کہ اگر تو اگر تمہیں ہماری مرضی کا فیصلہ مل جائے تو تمہاری مرضی کا فیصلہ مل جائے تو مان لینا، اور اگر یہ فیصلہ نہ ملے تو کنی کترا جانا، یعنی کہ نہ ماننا چھوڑ دینا۔ اور جسے اللہ نے گمراہ کرنا چاہا ہو سو تم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے ہاں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا چاہا ہی نہیں۔ آپ یہ دیکھیں، ہم یہ پوری ہسٹری پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں بنی اسرائیل کی، کس طریقے سے وہ چینجز کرتے تھے، کس طریقے سے ان کے بارے میں ہے کہ وہ باتیں کیا کرتے تھے، کس طرح کے مطالبے کیا کرتے تھے، کس طرح سے زبان مروڑ کے باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے بیک گراؤنڈ میں آلریڈی ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ آگے چلتے ہیں۔ لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اچھا بیٹا اذان ہوئی ہے، ہم ایک بریک لیتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ سماعون للكذب أكلون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين۔ یہ خوب سننے والے ہیں جھوٹ کو، خوب کھانے والے ہیں حرام کو، یعنی کہ سود وغیرہ۔ پھر اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا کوئی مقدمہ لے کر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے خواہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض کریں۔ جبکہ وہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے سے، یہ چیز ڈیسائیڈ ہو جاتی تھی کہ جی یہ ہماری مرضی کا فیصلہ دیں گے تو ہم مانیں گے، ہماری مرضی کی بات نہیں کہیں گے تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپشن دی جا رہی ہے، آپ کی مرضی ہے، اگر آپ ان کا مقدمہ سننا چاہیں تو اس کا فیصلہ کرانا چاہیں تو کریں، آپ کو اختیار ہے، ورنہ اگر آپ اعراض کرنا چاہیں تو بھی۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کریں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضر نہیں پہنچا سکیں گے، یعنی کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے پھریں کہ جی یہ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیسے نبی ہیں، ہم ان کے پاس کیس لے کے جا رہے ہیں اور یہ ہمارا فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے اپنے دل کے اندر اتنا شر اور اس طرح کی چیز بھری ہوئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ کو ان کے کسی بھی قسم کے معاملے کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آپ کے بارے میں کچھ کہتے پھریں یا ایسی کوئی چیز، تو یہ آپ کو کوئی ضر نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف کے عین مطابق فیصلہ کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو کیسے حکم بتاتے ہیں، حاکم بناتے ہیں، مطلب اس بات کے بارے میں، جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، یعنی کہ تورات کے اندر، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب تھی، اس کے اندر موجود تھا، جیسے کہ یہ والا جو قصہ تھا کہ سنسار کی سزا دی جائے گی جو زنا کرے گا، کیونکہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے چینجز تو وہ کر دیتے تھے، لیکن پھر انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے پھر فائنلی بتا دی یہ بات کہ ہمارے ہاں بھی سنسار ہی کی سزا ہے، جو کہ انہوں نے چینج کر دی تھی۔ ایک جگہ میں جب پڑھ رہی تھی تو اس کی روایت میں لکھا ہوا تھا کہ جو ایک صحابی تھے وہ جب انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ یہودی عالم تھے، تو انہوں نے خود کہا کہ تم تورات لے کے آؤ، تورات کے اندر تو خود بھی سنسار ہی کی سزا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو کیسے حکم بناتے ہیں، حاکم بناتے ہیں، مطلب جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر بھی وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں اور حقیقت میں یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار
بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. یقیناً ہم نے ہی نازل فرمائی تھی تورات اور اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا. اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے انبیاء، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے جو کہ سب فرما بردار تھے اللہ کے، اور وہ فیصلہ کرتے تھے یہودیوں کے لیے اور درویش اور علماء بسبب اس کے کہ وہ کتاب اللہ کے نگران بنائے گئے اور وہ اس پر گواہ تھے. تو ان سے کہہ دیا گیا تھا فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. کیا کہا گیا تھا؟ تم لوگوں سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، یعنی کہ جب فیصلہ کرنے لگو تو عین کتاب کے مطابق کیا جائے اور میری آیات کو حقیر سی قیمت پہ فروخت نہ کرو. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو فیصلے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، جو قرآن میں جو تورات میں احکام آئے تھے ان کو بدل دیا جائے، اور جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. آپ اب ذرا گنتے جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، پہلی چیز آئی ہے وہی تو کافر ہے. آگے چلتے ہیں. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. پہلا واقعہ جو کہ زنا کے بارے میں تھا جیوز کا. پھر یہ ایک دوسرا انسیڈنٹ ہوا جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ بھی قتل کے معاملے میں جو ہے قصاص کا کیا معاملہ ہے، آپ کے پاس کیس لے کر آئے. اصل میں قصہ جو ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جو مدینے میں دو قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ. بنو نذیر جو تھے وہ ذرا مالی طور پہ بہتر حالات میں تھے، وہ والا قبیلہ، اور جو بنو قریظہ تھے وہ ان کے مقابلے میں اتنے مالی طور پہ اسٹیبل نہیں تھے. تو انہوں نے جو بنو نذیر تھے انہوں نے ایک یہ اپنے طرف سے لا یہ بنا لیا تھا کہ اگر تو بنو نذیر کا کوئی آدمی قتل ہو جاتا ہے قریظہ کے ہاتھوں، اس قبیلے کے ہاتھوں، تو قصاص بھی ہوگا اور خون بہا بھی دینا ہوگا، یعنی کہ جان کے بدلے جان بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ پیسے بھی دینے پڑے گی، خون بہا بھی دینا پڑے گا، کوئی بھی چیز یا پیسے. اور اگر کوئی قریظہ کا بندہ جو کہ ذرا مالی طور پہ کمزور تھے، ان کا کوئی جو ہے بندہ قتل ہو جاتا ہے بنو نذیر کے کسی آدمی سے، تو پھر جو ہے سوری میں نے الٹا بول دیا کہ جو نذیر کا بندہ اگر قتل ہو جاتا ہے تو پھر تو قصاص بھی دینا ہوگا اور پیسے بھی دینے ہوں گے اور خون بہا بھی دینا ہوگا. اور اگر قریظہ کا کوئی بندہ ہو جاتا ہے قتل تو بس ایک جو کچھ کھجوروں کے معاملے میں ان کا تھا کہ اتنی جو ہے وزن کی کھجوریں دی جائیں گی اور کوئی آپ کو جان کے بدلے جان والا معاملہ نہیں ہوگا. تو یہ والا قصہ بیک گراؤنڈ میں تھا. اس طرح کا ایک کیس قتل کا آیا اور آپ کے سامنے رکھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور ہم نے لکھ دیا تھا ان پر اس تورات میں کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت، اور اس طرح زخموں کا بدلہ بھی ہوگا برابر کا. فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. پھر جو کوئی اس کو معاف کر دے، یعنی کہ اگر کسی کا دانت ٹوٹا ہے یا ایسا کچھ ہے یا کوئی قصاص والا معاملہ ہے، تو جو کوئی اس کو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوگا. اور جو فیصلہ نہیں کرتے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق وہی تو ظالم ہے. پہلے آ گیا وہی کافر ہے، پھر آ گیا وہی ظالم ہے. آگے چلتے ہیں. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة
وهدى وموعظة للمتقين. اور ہم نے ان کے پیچھے انہی کے نقش قدم پہ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، وہ آئے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے سامنے موجود تھا، یعنی کہ تورات میں سے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا، اور وہ انجیل بھی تصدیق کر رہی تھی اس کی جو تورات میں سے اس کے سامنے موجود تھا۔ یعنی کہ ظاہر سی بات ہے اسی پیٹرن پہ، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی کہ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ میں شریعت چینج کرنے نہیں آیا، شریعت موسوی ہی چل رہی تھی، لیکن جو چیزیں تورات میں آ چکی تھی، انجیل اس کی تصدیق کر رہی تھی، اور وہ ہدایت، رہنمائی اور نصیحت تھی تقوی والوں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور چاہیے کہ انجیل کے ماننے والے فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے اس پر نازل کیا ہے، اور جو لوگ نہیں فیصلہ کرتے اللہ کے اتارے ہوئے احکام و قوانین کے مطابق، وہی تو فاسق ہیں۔ میں یہ چاہوں گی کہ آپ یہ پچھلی ہم نے جو 4-5 آیتیں پڑھی ہیں، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق، یعنی کہ اسلامک لا نافذ نہیں اگر ہوتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں، وہی تو فاسق ہیں، یعنی کہ سرکش ہیں۔ آج کہیں بھی دنیا میں کسی بھی اسلامی ملک میں اسلامک لا نافذ ہے؟ پاکستان جیسا ملک جو کہ بنا ہی اس کے اوپر تھا کہ ہم اللہ کا دین قائم کرنا چاہتے ہیں، دو قومی نظریہ کیا تھا؟ کون بتائے گا دو قومی نظریہ کیا تھا؟ Muslim and Hindus are two different nations اور ان کی آئیڈیالوجی اور ریلیجن کبھی بھی میچ نہیں کر سکتا، تو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے، اور اسی بیسس کے اوپر یہ ملک علیحدہ بنا تھا کہ ہم اللہ کا دین قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کیا شریعت لا آیا؟ اور جو شریعت لا جو اللہ کے فیصلوں کے مطابق، اللہ کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وہی تو کافر ہے، وہی تو ظالم ہے، وہی تو فاسق ہے۔ اور پھر ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں کی جاتی، ہمارے ملک کے برے حالات کیوں ہیں، ہمارے ساتھ یہ سب کچھ برا کیوں ہو رہا ہے، ہمارے اوپر ایسے ظالم حکمران نافذ کیوں کیے گئے ہیں۔ یہ بڑا سوچنے کا مقام ہے۔ ہم میں سے کوئی آواز اس چیز کے لیے نہیں اٹھاتا کہ اسلامی نظام نافذ کیا جائے، اسلامی شریعت نافذ کی جائے، کیونکہ جو اسلامک لاز ہے اس سے اختلاف تو نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یہ بھی آگے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے اس میں سے کوئی اٹھ کے یہ نہیں کہتا کہ پاکستان تو بنا اسلام پہ تھا، یا ایون دنیا میں کہیں بھی جو اسلامی ممالک ہیں، کتنے سارے ہیں، کہیں پہ شریعہ لا ہے؟ برٹش کے سامنے تو زمیندار، مسلمان زمیندار یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اسلامی نظام نہیں چاہیے، انہیریٹنس کے معاملے میں، وراثت کے معاملے میں ہم تو اپنے جو ہمارے رواج چلے آ رہے ہیں ہم اس کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، اپنا فیصلہ اسلام کے مطابق نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وراثت میں تو پھر حق دینا پڑتا ہے لوگوں کو۔ لیکن بڑے سخت الفاظ ہیں، کافر، ظالم، فاسق۔ آگے چلتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اور اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے حق کے ساتھ، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان پر نگران ہے۔ کیا مطلب ہے کہ نگران ہے تورات اور انجیل پر؟ یعنی کہ جو لاز اس کے ساتھ جو قرآن کے مطابق جو چیزیں ہیں
وہ صحیح ہیں، اور یعنی کہ جو چیزیں انہوں نے چینجز کر دی ہیں قرآن سے اگر وہ کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں، یعنی کہ وہ پھر اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ ان کی طرف سے ہے تو نگرانی بھی کر رہی ہے وہ تورات اور انجیل کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فیصلہ کریں ان کے درمیان اس قانون کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن لا يبلوكم فيما أتاكم۔ اور مت پیروی کرو ان کی خواہشات کی کہ اس حق کو چھوڑ کر جو آ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک راہ عمل طے کر دی ہے، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے شریعت میں بھی اس طرح سے فرق تھا حضرت موسیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور طریقے بھی ڈفرینٹ تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ دونوں جو تھے وہ ایک اسپیسیفک قوم کے پاس آئے تھے۔ حضرت موسیٰ جب آئے تھے تو جو بنی اسرائیل تھے وہ بہت ہی پسی ہوئی تھی، فرعونوں کے ہاتھوں پہ بہت ہی بری طرح پٹی ہوئی تھی، غلام ہو چکی تھی، تو ان کے لیے ایک شریعت لے کر آئے۔ پھر جب حضرت عیسیٰ آئے تو اس وقت کے جو علماء تھے وہ بہت زیادہ کرپٹ ہو چکے تھے، بہت ساری چینجز کر چکے تھے دین میں، پورے حاکم بن کے بیٹھے ہوئے تھے، تو مختلف پیٹرنز تھے جن جن قوموں کی طرف بھیجا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ پوری نوع انسانی کے لیے آئے تھے، لیکن جو ان کو بھیجا گیا تھا وہ شدید لوگ جو شرک میں مبتلا تھے، وہ تو واقف ہی نہیں تھے کسی کتاب سے یا نبی سے، اللہ یہ کہ حضرت ابراہیم سے، وہ بھی ایز اے نبی کی حیثیت سے نہیں، وہ انہیں اپنے وہ جد امجد کیونکہ حضرت اسماعیل وہاں پر آئے تھے اس لحاظ سے بس پہچانتے تھے۔ تو مختلف شریعت دی گئی، مختلف سچویشن میں دی گئی، لیکن اب ایک ہی شریعت جو ہے وہ قائم ہوگی۔ اور مت پیروی کرو ان کی خواہشات کی کہ اس حق کو چھوڑ کر جو آ چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک راہ عمل طے کر دی ہے، اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے چاہا کہ وہ اس چیز میں تمہیں آزمائے، تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تم کو عطا کی ہے۔ یعنی کہ اگر مختلف شریعتیں آئیں، اب جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو اس کو آزمائش کیوں کہا گیا ہے؟ کیا خیال ہے کہ کیا یہ چیز آسان ہوگی لوگوں کے لیے اپنے دین کو چھوڑ کر اسلام کو فالو کرنا؟ کیا یہ والی آزمائش ہے؟ کیا خیال ہے کہ اپنا جو انسان ایک کمفرٹ زون میں آ جاتا ہے، اپنا دین فالو کر رہا ہوتا ہے، پھر چھوڑ کے اب ایک نئی کتاب آئی ہے، ایک نئے رسول آئے ہیں، ان کے اوپر ایمان لانا؟ اس آزمائش کی بات ہو رہی ہے کہ یہ چیک کیا جائے کہ کون واقعی ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، کہ اگر ان کی طرف سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس وقت جو یہودی یا عیسائی وہاں پہ موجود تھے ان کو آزمایا جائے کہ کیا وہ اپنے پرانے طریقے چھوڑتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پہ چلتے ہیں، کیا یہ تیار ہے اس چیز کے لیے؟ فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ تو تم نیکیوں میں ایک دوسرے کے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ میں ایک دفعہ ایک جو تھے اسکالر تھے ان کا لیکچر دیکھ رہی تھی، پرمیسیبل جیلسی کے نام سے ہے، بڑا اچھا ہے، ضرور دیکھیں کبھی وقت ملے تو۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں جو ہے جیلسی الاؤڈ ہے۔ اگر کوئی قرآن حفظ کر رہا ہے تو آپ اس سے زیادہ قرآن حفظ کرنے کی کوشش کریں، دوستوں میں یا بہن بھائیوں میں، یا کوئی خیرات کر رہا ہے تو آپ اس سے آگے نکلنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک طرح کی پرمیسیبل جیلسی ہے کہ اچھا یہ کر رہے ہیں، ناٹ جیلسی کا اصل میں بہت ایک نیگیٹو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کی جاتی ہے ایموشن، لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جس میں آپ واقعی کوشش کریں کہ آپ ایک سے بڑھ کے کسی ساتھ والے نے اگر اتنا کیا ہے تو میں اس سے زیادہ خیرات کروں، یا اس سے زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب، اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کے لیے اس سے زیادہ محنت کروں۔ تو
تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، اللہ ہی کی طرف تم سب کو کا لوٹنا ہے، تو وہ تمہیں جتلا دے گا ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم إنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون۔ اور فیصلہ کیجئے ان کے مابین اس شریعت کے مطابق جو کہ اللہ نے اتاری ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ان آیات میں بارہا اس چیز کے اوپر ایمفیسس کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی شریعت قائم کی جائے، اللہ کا رول، اللہ کا لا قائم کیا جائے، اسلامی لا قائم کیا جائے۔ ہمارا تو خیر اس وقت بہت ہی برا حال ہے نا، ہمارا تو جو ٹوٹا پھوٹا جس لا فالو کیا جا رہا ہے اس کو بھی صحیح طریقے سے اس پہ بھی انصاف نہیں کیا جا رہا۔ غریب کو کچل دو، یا جو عام انسان ہے اسے کچل دو، اور جو خاص ہیں ان کو آپ معاف کرتے جائیں اور ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے جائیں، یا ان کے خلاف کوئی کیسز نہ ہو۔ یہ ہمارا تو بالکل ہی بیڑا غرق ہو چکا ہے نا، ہمارا تو انصاف کا تو کوئی وہ ہے ہی نہیں۔ اسلامی شریعت تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو جو اس وقت ٹوٹا پھوٹا لنگڑا لولا اس وقت لا فالو کر بھی رہے ہیں، اس میں بھی ہمارے بہت سارے جھول ہیں، اس میں بھی ہم پورے طریقے سے انصاف نہیں کر رہے لوگوں کے ساتھ۔ تو پھر تو جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیا ہم یہ ڈیزرو نہیں کرتے؟ کرتے ہیں ڈیزرو، جبھی تو ہو رہا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اوور آل پوری دنیا میں مسلم، جی عائشہ بتائیے۔ میں ایک لیکچر دیکھ رہی تھی، اس میں یہ سب آ رہا تھا کہ اس میں یہ تھا کہ ہم لوگ جو ہے نا، ہم نے اپنے دین کو چھوڑ کر ہم دوسرے جھگڑوں میں اور مسئلوں میں پھنس چکے ہیں۔ اگر ہم پاکستان میں دیکھ لیں تو آج ہر فیملی، ہر پیرنٹس، ہر بچے، ان کے پاس صرف ایک ہی ٹاپک ہے، عمران خان، نواز شریف۔ کیا یہی بچ گیا ہے؟ اور کچھ نہیں رہا۔ ہمیں اپنے دین پہ فوکس کرنا تھا، ہمیں اپنے مقصد حیات کی طرف فوکس کرنا تھا، وہ تو کسی کو نہیں یاد۔ نہ والدین اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، نہ بچے آگے، نہ بچوں کو کچھ پتہ ہے تو وہ کیسے آگے پڑھیں گے؟ یوتھ کی گروتھ ہی نہیں ہو رہی تو کیا کر سکتے ہیں پھر؟ بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور نہ پاکستان، آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا یہ حال ہے، نہ ہی کہیں شریعت قائم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، نہ ہی کہیں تربیت کی بات کی جا رہی ہے۔ بچوں کو ڈیوائسز دے دو، بچوں کو میکسیمم جو ہے کھانے کے لیے ان کی ہیلتھ کے بارے میں آپ بڑے کانشیس ہیں، آپ ان کی گروتھ کے بارے میں بڑی کانشیس ہیں، آپ ان کی تعلیم کے بارے میں جو دنیاوی ہے اس کے بارے میں بڑے کانشیس ہیں، ان کی جاب کہاں ہوتی ہے بڑے کانشیس ہیں، آپ اس چیز کے بارے میں بڑے کہ جی ان کی شادی کہاں ہوتی ہے۔ بھائی آپ والی بات، مقصد حیات کیا ہے ہمارا؟ اصل میں ہمیں بھیجا کیوں گیا ہے اس دنیا کے اندر؟ خلیفہ یاد ہے سب سے جو شروع کے لیکچرز میں ہمارے آئے تھا، ریپرزینٹیٹیو، وہ جو کہ حضرت آدم کو کیوں بنایا گیا تھا اس زمین پہ؟ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے کیا الفاظ استعمال کیے تھے؟ میں اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ کچھ بھی نہیں کیا ہم نے ان میں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمیں ایک رول ماڈل دیا گیا، یہ قرآن دیا گیا، نہ ہی ہم نے اس کی قدر کی، نہ ہی ہم وہ نظام لے کر آئے جو کہ حق ہے۔ اور میم جی ہم حق کی بات کر رہے ہیں، پھر اب کے لوگوں کا ہے وہ جینڈر گیم کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کام تو مردوں کا ہے، عورتوں کا نہیں ہے، عورتوں کا ہے، یہ مردوں کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اگر یہ جینڈر گیم اگر کریٹ کرنا ہوتا یا کچھ ہوتا تو بتاتے ہیں نا ہمیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ جو عہد اللہ تعالیٰ نے ہمیں وعدہ لیا تھا اور سب کو پہلے ہی پیدا کر دیا تھا، تو وہ تو صرف مردوں کو کرتے، اگر انہیں اس سے کام لینا تھا یا عورتوں سے کام لینا تھا تو عورتوں کو کرتے، دونوں کو کیا تھا، دونوں سے وعدہ لیا تھا، تو دونوں کی ایک ہی ذمہ داری ہے نا، ایک ہی ذمہ داری ہے۔ میں یہ ضرور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ڈفرینٹ طریقے سے ذمہ داری کو دیا گیا ہے، لیکن ذمہ داری دونوں پہ ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔
ڈفرینٹ طریقے کہا ہے کہ باہر کے معاملات کو مردوں کو پرائیورٹی دی گئی ہے کہ باہر کے معاملات وہ سنبھالے گئیں گے، اور اولاد کی پرورش گھر کے معاملات میں بیوی کو پرائیورٹی دی گئی ہے کہ وہ سنبھالے گی. جو ورڈ ہے پیئر کا وہ اسی لیے ہے نا. نہ ہی عورتیں گھروں کی ذمہ دار، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی گود میں جب ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے نوازتے ہیں، آپ کے اوپر ایک انسان کی ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی جا رہی ہے. وہ انسان اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا دین بتانا، اس کو آگ سے بچانا جیسے کہ حدیث میں ہے، یہ تو اس عورت کی ذمہ داری ہے. ہم اس کو بیلے کلاسز میں ڈلوا دیں گے، ہم اس کو کراٹے کلاسز میں ڈلوا دیں گے، ہم اس کو پیانو سکھوا دیں گے، ہم اس کو روبوٹ بنوانا سکھا دیں گے، ہم اس کو سب کچھ کروا دیں گے، لیکن ہم اس کو اس کی دین کی تعلیم سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. ہاں قاری صاحب آتے ہیں، وہ قرآن پڑھاتے ہیں اور بس ختم ہو گئی بات. اتنی ذمہ داری تھی. اللہ کی شریعت کو قائم کیا جائے. اور کتنی آپ دیکھیں کہ سخت الفاظ استعمال کیے کہ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں وہ لوگ جو کہ اللہ کا دین قائم نہیں کرتے، اللہ کے رولز کو فالو نہیں کرتے. اور فیصلہ کیجئے ان کے مابین اس شریعت کے مطابق جو کہ اللہ نے اتاری ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، اور ان سے ہوشیار رہیں. ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ آپ کو ان میں سے کسی چیز سے بچلا دیں، یعنی کہ کچھ ڈیویٹ کرنا چاہیں جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے. پھر اگر وہ روگردانی کریں تو جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے، اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ لوگوں میں سے اکثر فاسق نافرمان ہیں. ایک دفعہ حضرت عمر کے بارے میں ہے کہ وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو ایک شخص جو تھا وہ دعا یہ کر رہے تھے کہ مجھے کم لوگوں میں شامل کر دیں، یا اللہ مجھے کم لوگوں میں شامل کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ اس دعا کا کیا مطلب ہے کہ کم لوگوں میں شامل کر دیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں اکثر جو ہے جن لوگوں کے ساتھ آیا ہے نا، وہ فاسق، نافرمان، بات نہ ماننے والے، اکثر نافرمانوں کے ساتھ آیا ہے، اکثر کا لفظ. تو جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ سب تو یہی کر رہے ہیں، تو ہم نے سب میں شامل نہیں ہونا. جو اکثر کا لفظ ہے نا، ہم نے ان میں نہیں، ہم نے قلیل میں شامل ہونا، ہم نے تھوڑوں میں شامل ہونا. اس لیے یہ والا جو آرگیومنٹ آتا ہے نا کہ فلاں بھی تو یہ کر رہے ہیں، دنیا میں باقی لوگ بھی تو یہ کر رہے ہیں، باقی سب بھی تو یہی کر رہے ہیں، تو ہم نے سب میں شامل نہیں ہونا. یہ بات یاد رکھیے گا، ہم نے اکثر میں شامل نہیں ہونا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ لوگوں میں سے اکثر فاسق نافرمان ہیں. ہم نے اکثر میں شامل نہیں ہونا ہے. تو جو میجورٹی کر رہی ہے نا ارد گرد، وہ نہیں کرنا ہے. آگے چلتے ہیں. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. تو کیا یہ جہالت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ یعنی جو پری اسلامک تھا وہ دور جہالت کہا جاتا ہے، تو کیا یہ جہالت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ اور اللہ کے حکم اور فیصلے سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں؟ اگر آپ کو واقعی یقین ہے کہ یہ دین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے، وہ ہمارے خالق ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت اتاری ہے، جو احکام اتارے ہیں، جو لا اتارے ہیں، اس سے بہتر کوئی اور نظام ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر ایک شخص قتل ہو جاتا ہے اور اگر اس کے بدلے میں دوسرے شخص کو قتل کیا جائے تو کیا قتل کرنا کم نہیں ہو جائے گا؟ بتائیں. لوگ قتل کرنے سے پہلے ڈریں گے نہیں؟ اگر کوئی شخص اسے پتا ہے کہ میں نے اگر اسے قتل کیا تو آگے سے مجھے قتل کر دیا جائے گا، اللہ کا لا یہ ہے اور وہ قائم ہے، لوگوں نے یہاں پہ پریکٹس ہو رہا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ لوگ قتل کرنے سے ڈریں گے نہیں؟ یا اگر کسی کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں چوری کرنے کے اوپر، تو کیا لوگ چوری کرنے سے ڈریں گے نہیں؟ کیسے کیسے لوگوں کی ساری پوری زندگیوں کی پونجیاں لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں. گھر میں جی چوری ہو گئی. ہمارے اپنے گھر میں میری بہن کی شادی سے چند دن پہلے چوری ہوئی
سارا سمیٹ کے لے گئے. اب ایک شریف انسان، آپ مجھے یہ بتائیں اس کے دل پہ کیا گزرے گی اگر کسی کو یہ ڈر ہو کہ اگر میں پکڑا گیا اور میرے ہاتھ کٹ گئے تو میری زندگی کیسی گزرے گی؟ تو لوگوں کے اندر کوئی خوف ہوگا کہ نہیں کہ مجھے چوری کرنی ہے، مجھے چوری نہیں کرنی؟ کیا یہ غلط لا ہے؟ زنا، بہرا روی، حرام ریلیشن شپس، اگر اس کی موت، اگر اس کی سزا موت ہے تو کیا یہ غلط ہے؟ اور پھر جو سب سے زیادہ، جو کہ بہت ہی زیادہ دنیا میں آج کل کامن ہو رہا ہے، گھناؤنا جو گناہ، زنا بالجبر، جو بچوں کا ریپ کر دیا جاتا ہے، لڑکوں کا ریپ کر دیا جاتا ہے، چھوٹے بچوں کا. اگر ان لوگوں کو پکڑ کے سنسار کیا جائے، لوگ انہیں پتھر اتنے مارے کہ وہ ان کی موت آ جائے انہیں، کیا یہ کام، یہ صحیح نہیں ہے؟ پھر لوگ یہ کام کرنے سے ڈریں گے نہیں؟ یہ جو ہیش ٹیگ شروع ہو جاتے ہیں، بینرز اٹھا لیے جاتے ہیں، فیس بک کے اوپر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، مجھے بتائیں ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا چینجز آئے ہیں دنیا کے اندر؟ مجھے بتائیے. بلیک ہاتھ پہ بینڈز باندھنی ہے، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہوتا ہے ان کا؟ وہ پروٹیسٹ شروع کرتے ہیں، بس نہیں، پتہ لگ گیا، کام شروع ہو گیا، بس پھر پروٹیسٹ ختم ہو گیا، وہی وہ ریپ ہو رہا ہے، وہی وہ زیادتیاں کی جا بالکل رہی ہیں، بالکل اور سے امپلیمنٹیشن نہیں ہے. بالکل ایک بار امپلیمنٹیشن ہے نا، صرف ایک کیس پہ لوگوں کو پتہ لگ جائے ہاں امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، ہم نے نہیں کرنا آگے سے. بالکل. جب گڑھا کھود کے کسی کو سامنے رکھا جائے نا اور لوگوں کو پتھر پکڑائے جائیں تو ہزاروں لوگ ڈریں گے. ان کے لیے صحیح عبرتناک جب سزا ان کے سامنے دی جائے گی کسی کو، تو لوگ کانپیں گے اس چیز سے کہ وہ کسی بچی کا ریپ کریں یا کسی کی ساری عمر کی جمع پونجی کو اٹھا کے لے جائیں. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک کیس سنا، وہ بیچارے اپنی پینشن کے پیسے لا کے انہوں نے گھر میں رکھے، کہیں گئے ہیں وہ لوگ، پیچھے سے چوری ہوئی ہے، سارے مال جو کہ ان کی زندگی کی جمع پونجی تھی اٹھا کے لے گئے. وہ انکل بیچارے ہاسپٹل میں رہے ہیں 2 دن. ظاہر سی بات ہے یہی ہونا تھا ان کے ساتھ، انہوں نے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا تھا بیچاروں نے. ہاتھ کٹے تو پتا چلے نا کہ نہیں کرنا. آئی تھنک ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود سزا دیں. ہم وہ لا امپلیمنٹ تو کریں گے نہیں، ہم اسی چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب سزا دیں گے تو اللہ تعالیٰ تو ابھی راست کی ہوئی ہے، تو ہم بڑھتے جائیں گے اپنے ظلم میں. اللہ بالکل. تعالیٰ کی سزا کا ہی ویٹ کر رہے ہیں ہم تو. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کریں جو کہ واقعی یقین رکھنے والے ہیں. اور اس پتہ ہے اپنے اپنے لیول پر نا، کم سے کم وہ کہتے ہیں نا بندہ انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوا لے، اپنے اپنے لیول پہ دعا ضرور کریں. کم سے کم اس دن یہ کہہ پائیں گے کہ یار اب ہم نے دعا کی تھی، ہم اس نظام کو غلط سمجھتے تھے اور ہم یہ دعا کرتے تھے. ہم استغفار کریں اور دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. This is the least we can do. یہ سب سے کمتر ہے جو ہم کر سکتے ہیں، استغفار کی کثرت، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں. اور واقعی حقیقتاً ہم چاہتے ہیں کہ یہ والا جو ہے آپ کی شریعت قائم ہو، آپ کے رولز قائم ہوں، تاکہ لوگوں پہ ظلم نہ ہو، لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو، لوگوں کی ساری عمر کی جمع پونجی اس طرح سے ہڑپ نہ کر لی جائے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. ہمارے گھر میں چوری ہوئی، کچھ نہیں پتا آج تک، جن کا میں انسیڈنٹ بتا رہی ہوں، ایک کوئی کلو ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. آگے چلتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنی دلی دوست، حمایتی اور پشت پناہ نہ بناؤ. ہم بھی آج بھی یہی ہوتا ہے، جو مسئلہ ہوا امریکہ کے UN کے پیچھے بھاگ گئے، امریکہ کے پیچھے بھاگ گئے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہ قرآن کی آپ سمجھ لیں ایک پیشن گوئی تھی جو آج پوری ہو رہی ہے، جتنے کرسچن اور یہودی ایک ہوئے ہیں.
اور تم میں سے جو کوئی ان سے دلی دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا، یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين۔ تو تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے، وہ انہی کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم گردش زمانہ اور کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں۔ تو بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ جلد ہی فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی اور فیصلہ صادر فرما دے، تو پھر جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس پر انہیں نادم ہونا پڑے۔ ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين۔ اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ وہ تو تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے تمام اعمال اکارت ہو جائیں گے اور وہ خسارے والے بن کر رہ جائیں گے۔ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه۔ اے ایمان والو، جو کوئی بھی پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ عنقریب تمہیں ہٹا کر ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جنہیں اللہ محبوب رکھے گا اور وہ اسے محبوب رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جنہیں وہ محبوب رکھیں اور جن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبوب ہو۔ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ وہ اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے، کافروں پہ بہت بھاری ہوں گے، یعنی کہ اہل ایمان کے حق میں آپس میں ان میں محبت ہوگی، ایک دوسرے کے لیے نرم ہوں گے، اور کافروں کے لیے بہت بھاری ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے ملامت کا کوئی خوف نہیں کریں گے، یعنی کہ لوگ اگر ان کی باتیں کر رہے ہیں کہ تم نے اب مال اللہ کی راہ میں خرچ کیوں کر رہے ہو، ذرا سنبھال کے رکھو، اور تم تو جو ہے ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہو، اور اچھا یہ تو جو ہے نقاب کرنے لگی ہیں تو یہ تو ایکسٹریمسٹ ہیں، اور یہ تو ڈاکو لگ رہے ہیں فلاں، اس طرح کی جو بھی بات ہے، تو وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت وسعت رکھنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ایسے لوگوں میں شامل کریں۔ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ تمہارے ولی تو اصل میں بس اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان ہیں، جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں جھک کر، یعنی کہ ہمبلی ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں کام کر رہے ہیں، یا ایون جو بھی نیڈی، جو بھی ضرورت مند ارد گرد ہوں۔ مجھے جب میں یہ آیت پڑھی تھی، مجھے یاد آیا، میں ایک جگہ جا رہی تھی، تو جو ڈرائیو کر رہے تھے ان صاحب کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے گاڑی روکی اور انہوں نے ایک فقیر کو پیسے دیے، اور آپ یقین نہیں کریں گے، میں نے ان سے یہ چیز سیکھی کہ آپ فقیر کو، کسی مانگنے والے کو پیسے، جسے جو کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جھک کر، ان کو انہوں نے جس طرح پیسے دیے، میں حیران رہ گئی۔ وہ پیسے دے رہے تھے اور انہیں شکریہ 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 کہے جا رہے تھے، جو فقیر تھا اس کو، کہ جیسے وہ ان پہ احسان کر رہا ہے پیسے لے کر، اتنا ہمبلی انہوں نے اس کو پیسے دیے۔ ہمارے ہاں تو شیشہ بھی برا اتارا، بس ذرا سا نوٹ پکڑا دیا اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے بڑا کوئی حاتم طائی کی قبر پہ
خیر پتہ نہیں یہ بات کہنی چاہیے کہ نہیں، معاذ اللہ. تو خیر انہوں نے اتنا ہمبلی پیسے دیے ان کو کہ میں نے یہ چیز ان سے سیکھی کہ آپ جب کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں نا تو اصل میں آپ اپنی مدد، اپنی آخرت بہتر کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ نہ ہی آپ کسی کا پورا کر سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی رازق ہے. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اور جو کوئی دوستی قائم کرے گا اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے ساتھ، بس سن لو کہ حزب اللہ ہی غالب رہنے والی ہے، یعنی کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے. میں نے حضرت سلیمان کی یہ دعا ایڈ کی ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں. اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور یہ کہ میں اچھے اعمال کروں جن سے تو راضی ہو. آپ یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اچھے اعمال کروں جن سے تو راضی ہو. یہ نہیں ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے تو ہم یہ اچھا کام کر رہے ہیں، نہیں، وہ اچھے کام جو اللہ کی طرف سے اپرووڈ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہمارے پاس. نماز میں 2 سجدوں سے زیادہ آپ تیسرا سجدہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی بڑا ہمیں محبت آئے تو ہم نے تیسرا سجدہ بھی کر دیا، نہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے. وہ کام جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن سے راضی ہوں، اور مجھے داخل کرنا اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں، آمین یا رب العالمین. آج کے لیسنز دیکھ لیتے ہیں، 8 منٹ اوپر ہو گئے. اچھا، سب سے پہلی بات کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرنا چاہیے اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنی عبادات سے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، ان کی محبت حاصل کریں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دیکھیے کسی بھی ذات کے پیچھے نہ لگیں، کسی بھی جماعت کے پیچھے نہ لگیں، کسی بھی ملک کے پیچھے نہ لگیں. ہاں اگر کوئی اس طرف کام کر رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی واقعی ہی اسلامی شریعت لے کے آئیں گے اور جو واقعی ہی اس طرف اللہ کا دین قائم کرنے کی کوشش کریں گے، اسلامک ایجوکیشن لانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ان کا ساتھ ضرور دیں، لیکن ساتھ یہ ہونا چاہیے، نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کا دین قائم ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیں. یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. آج کے لیسن سے ریلیٹڈ کوئی سوال؟ میرا لیسن سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، بٹ ایک چھوٹا سا کوشچن ہے کہ مجھے کچھ بکس کی گائیڈنس چاہیے کہ میں کوئی سیرت پڑھنا چاہ رہی ہوں اصحابیات کی. صحابیات، اچھا ٹھیک ہے. ہاں، میں چاہتی ہوں کہ میں سب سے پہلے حضرت عائشہ کی پڑھوں، ان سے ریلیٹڈ، کیونکہ اگر میں یہ سوچ رہی تھی ایک دن، ایسے میرے دماغ میں دن کیسے آیا کہ اگر میرا نام عائشہ رکھا ہے میرے پیرنٹس نے تو مطلب کچھ تو انفلوئنس ہونا چاہیے نا میرے نام پر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا حضرت فاطمہ کے بارے میں دیکھیں کہ ان کے بارے میں بھی ہے کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی. حضرت عائشہ کے بارے میں تو آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ اپنے زمانے میں مطلب ماشاءاللہ ان کا تو جتنی احادیث ان سے مروی ہیں. خیر میں آپ کو سجیسٹ کروں گی آپ دارالسلام کی سائٹ پر جائیں، ان کے وہاں پر بکس ہیں، اور دارالسلام کی کافی اوتھینٹک بکس ہوتی ہیں، تو آپ وہاں پہ سرچ کریں تو آپ کو علیحدہ حضرت عائشہ کے بارے میں اور امہات المومنین کے بارے میں علیحدہ سے بکس اویلیبل ہیں، حضرت ختیجہ کے بارے میں، حضرت فاطمہ کے بارے میں، تو آپ کو وہاں پہ بکس مل جائیں گی. آپ مجھے میسج کر دیجیے گا، میں انشاءاللہ مجھے سرچ کر کے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. ایک شیخ عمر سلیمان کی ایک ہے مدر آف دا بلیورز، وہ پوری سیریز ہے، وہ بہت امیزنگ ہے، مطلب بہت امیزنگ ہے. وہ ضرور اگر آپ کسی طرح آپ کو مل سکے، آن لائن کچھ ان کی پڑھی ہوئی ہے، اویلیبل ہے، ورنہ بینہ کے اوپر بھی پوری سیریز تو بینہ پہ اویلیبل ہے، تو اگر آپ وہ کسی طرح دیکھ سکیں تو بہت امیزنگ. اور مجھے صرف اصحابیات کی نہیں، مطلب پوری ہسٹری اور صحابہ کی اور انبیاء. ضرور انشاءاللہ آپ مجھے ٹیکسٹ کریے گا تو پھر میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ.
اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی، بہت برے حالات ہیں سیلاب کی وجہ سے پاکستان میں جو ہوئے، ضرور اپنی طرف سے جتنی بھی آپ لوگ کر سکیں، چاہے دعا کر سکیں، چاہے کوئی کسی قسم کی مدد کر سکیں، ضرور اس چیز کو کنسیڈر کریں۔ واقعی ہی میں لوگ بہت بری طرح افیکٹ ہوئے ہیں اور بہت بڑے لیول پہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے، تو ضرور ضرور دعا کریں، اور جتنی ہیلپ آپ کر سکتے ہیں جس لیول پہ بھی کر سکتے ہیں اس چیز کو یاد رکھیں اور ضرور لوگوں کی مدد کریں۔ اللہ یحب المحسنین۔ اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیر کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔